नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तु'मिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फ़ी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतन फ़ी जन्नाति अदन ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम व उख़रा तुहिब्बूनहा नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन क़रीब व बश्शिरिल मुमिनीन। अभी मैंने सूरह सफ़ की तिलावत की है आयत 11 से 13। तर्जुमा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा दे। अल्लाह पर ईमान लाओ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से, यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानो। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती होंगी, और अब्दी क़याम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। यह है बड़ी कामयाबी, और दूसरी चीज जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें देगा। अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीबी में हासिल हो जाने वाली फतह। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान को इसकी बशारत दे दो। यहाँ पर फरमाया कि ऐ लोगों जो मैं ईमान लाए हो, मैं तुमको बताऊं वो तिजारत। तिजारत क्या है? अपने वक्त को यानी हर चीज को लगाता है ताकि उसको बेहतर से बेहतर मुनाफे हो तिजारत में और खसारे में न जाए। लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है कि वो तिजारत जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा दे, तो वो क्या है? यहाँ पर बताया गया कि वो तिजारत ऐसी तिजारत जिसमें फायदा हो और अज्र यकीनी हो और नुकसान का भी सवाल ना हो, तो हर कोई चाहेगा कि वो तिजारत करे। तो तिजारत क्या है? अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान और अल्लाह की राह में जिहाद करना, यानी जिहाद फी सबीलिल्लाह, जानों और मालों के जरिए। तो अल्लाह पर ईमान इंसान को खालिस होकर अल्लाह की इबादत की जाए, शरीक न करे और उसी पर भरोसा करें और उसी पर तवक्कुल करें, क्योंकि वो हमारा खालिक है और हम उसकी इबादत खालिस होकर करें। जैसा कि यहाँ पे फिर फरमाया गया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान, तो नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई में जिंदगी बसर करें, और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा ही में अल्लाह की इताअत है। जैसा कि कुरान शरीफ आयत सूरह हश्र आयत 7 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वमा आताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू वत्तकुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ तुम दे उसे कबूल करो और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। तो इससे पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस बात के लिए करने का हुक्म दे उसको करे, और जिस चीज से मना करे उससे हम तमाम लोग रुक जाएं, यानी उनके मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, क्योंकि इसी में अल्लाह की रजा है। फरमाया गया कि अल्लाह की राह में जिहाद करो, यानी जिहाद कबीर करो, बड़ी कोशिश जिद्दोजहद। तो यहाँ पे जैसा कि सूरह फुरकान आयत 52 में फरमाया गया, वजाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। इस कुरान शरीफ के जरिए जिहाद कबीर करिए। गोया कि कुरान शरीफ के नश्र व इशाअत को बड़ा जिहाद करार दिया गया, यानी उसकी पूरी कोशिश की जाए, इंज़ार और तबशीर किया जाए, लोगों को बताया जाए उसके बारे में
کہ قرآن شریف میں کیا ہدایتیں ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا یہ اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ اس کے کرنے کا حق ہے، اور یہ کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اللہ کی محبت میں کوشش کرتے ہیں، تگودہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہر طرح کے قربانی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں اپنی جان اور مالوں کے ساتھ۔ انسان کو اپنی پوری کوشش کرنا چاہیے، متحرک رہنا، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا، کوشش کرنا، اور دین کی سربلندی کے لیے تمام لوگوں کو لگے رہنا۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں تاکہ ہم عذاب علیم سے بچ سکیں۔ تو یہاں پر جیسے کہ تمام خواتین ہیں، اور تمام خواتین کے یعنی گھر کے کاموں کے علاوہ باہر کے بھی کام ہوتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے، سب کام تو ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ یعنی ہم بھی دین کے نمائندے ہیں، ہم اس کے لیے کیا کوششیں کر رہے ہیں، ہماری کیا کوشش ہے؟ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، دین کے لیے تگودہ کرنا، ہم کیا کوشش ہے جان اور مال کے ذریعے، یعنی ہم جہاد فی سبیل اللہ کی کیا کوشش ہو رہی ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ، یعنی تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، یعنی مال اور اپنی جانوں کے ذریعے ہماری کیا کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، تمام لوگوں کی کوشش اور کاوش ہونی چاہیے تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو۔ آج یعنی جیسا کہ اللہ پاک نے فرمایا سورہ نساء میں، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا واسألوا اللہ من فضلہ، جو کچھ مردوں نے کمایا وہ مردوں کے لیے ہے، اور جو کچھ عورتوں نے کمایا وہ عورتوں کے لیے ہے۔ یہاں پر کمانے سے مراد نیکیاں، اور اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہا کرو۔ تو یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ دونوں کو آگے بڑھنے کی، مرد عورتوں دونوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب کا الگ الگ حساب ہوگا۔ ایسا نہیں کہ شوہر کا بدلہ بیوی کو مل جائے گا یا بیوی کا بدلہ شوہر کو ملے گا، بلکہ انفرادی طور پر سب کی کوشش دیکھی جائے گی، اور یہاں پر جیسے اس کے بدلے جنت ملے گی۔ یہاں پہ فرمایا گیا یہی تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی انسان کے بہت سی برائیاں ہوتی ہیں اور بہت سی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اور سب جمع ہو کے ڈھیر ساری برائیاں بن جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتیں، یعنی ہمیشہ کا گھر ہوگا، وہاں قیام، ہمیشہ کا قیام ہوگا، وہاں کا رہنا ہوگا ہمیشہ کا، اور آسائشیں ہوں گی، ہر طرح کی سہولتیں ہوں گی، یہ سب کچھ اللہ عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، یعنی کہ ہم تمام لوگ، لیکن یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا کیا یہ بڑی کامیابی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، لیکن تم لوگ کیا کر دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو بھول جاتے ہو، حالانکہ آخرت پائیدار اور باقی رہنے والی ہے۔ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی بھی فکر کرنی ضروری ہے۔ یہاں پہ بندہ مومن کی نگاہ یعنی آخرت کی کامیابی پر ہوتی ہے، اگر اللہ پاک چاہے تو آن کی آن میں اس دین کو غالب کر دے، لیکن اللہ تعالی ہم تمام لوگوں سے کاوش دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کی کتنی کوشش اور کاوش ہے، اور اس کے لیے ہم کتنا جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ ہمارا ایگزام بھی ہے تاکہ اس میں ہم صحیح طریقے سے کامیاب ہو سکیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ جو سچے اہل ایمان ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ پر بھروسہ توکل کرتے ہوئے ہمیشہ ہمہ وقت حاضر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، شکست ہوئے، غم پہ غم ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، اور یہ کہ اکثریت کے یعنی یہ پیارے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن تمام لوگ کو اتنا بڑا صدمہ تھا، اتنا غم تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو فوراً دوسرے دن حاضر تھے۔ یہ ہوتی ہے مومن کی صفات، اور ہم لوگ اگر کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو اسی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کوشش کرے اور اس کی راہ میں جد و جہد کرے، کہ دین کو لوگوں تک پہنچانا، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، مسلسل کوشش کرنا، اس میں لگے رہنا،
نیند کو قربان کرنا, بھوک پیاس کو برداشت کرنا, یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے, تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. یہی اصل کامیابی ہے. اللہ کی نظر دنیا کی اہمیت ایسی ہے جیسے کہ مچھر کے پر کے برابر. یعنی دنیا کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے اللہ کی نظر میں. لیکن ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو اس کے لیے بھی کوشش کرنا ہے, لیکن آخرت کے لیے ضرور سے ضرور اس کی فکر کرنی ہے. تو یہاں پر جو بھی کوششیں ہوں گی اس سے بہت سے لوگوں کا بھلا ہوگا. جو کچھ سب جانے اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ سب کے لیے خیر ہی خیر ہو, سب کے لیے بہتر ہی بہتر ہو, اور سب کو یعنی سب دردناک عذاب سے بچ سکے. یعنی ہم تمام لوگوں کی کاوش کیا ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا جذبہ ہونا چاہیے. جہاں برائی دیکھے اس کو برائی کو مٹائے, کیونکہ ہمیں خیر امت بنایا گیا ہے. تم وہ بہترین امت ہو جو میدان میں لائی گئی ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کہ ہمیں کس طرح کی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے, کیونکہ ہم خیر امت ہیں. ہم ایک دوسرے کے لیے خیر والے بنے, خیر بانٹنے والے بنے, اور اس کے لیے ہماری پوری کوشش, ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. یہاں پر کسی کو تخصیص نہیں کیا گیا, ہم تمام امت مسلمات کے لیے یہ پیغام ہے. تو ہم تمام لوگ اس کے لیے جس کی جیسی صلاحیت ہو اسی صلاحیت کے حساب سے ہم کوشش کریں. اللہ کے دین کو غلبہ کرنے کے لیے, غالب ہونے کے لیے, اس کے لیے ہم لوگ کوشش کرتے رہیں تاکہ ہر طرف اللہ کا نظام قائم ہو اور اللہ کی زمین پر اللہ کی وحدانیت قائم ہو اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. قیامت سے پہلے ساری زمین پر اللہ کا دین غالب ہوگا. ساری زمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لپیٹ کر دکھائی گئی. میں نے مغرب بھی دیکھے, میں نے مشرق بھی دیکھے. ساری میری امت کا اقتدار ہر جگہ پہنچے گا. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن شریف دے کر بھیجا تاکہ اس دین حق کو پورے نظام زندگی پر غالب کر دے, خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد. اللہ کے کلمے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنا اور اس کے لیے فکر مند ہونا, قتال کرنا, جہاد کرنا, اور وقت کا اور ٹائم کا اور ہر چیز کی قربانی دینا. یہ اللہ کے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا, جو ہم تمام لوگوں کا بھی یہی مشن ہونا چاہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح جد و جہد کیا, کوششیں کی تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہو سکے. تو ہم تمام لوگ غور کریں کہ ہم لوگ کتنی کوششیں کر رہے ہیں اس کے لیے, کیا جد و جہد ہے ہمارے اس کے لیے. ہم لوگ گھر کے کاموں کے علاوہ اس میں بھی حصہ لیں, کیونکہ یہ ضروری ہے تاکہ ہم عذاب علیم سے بچ سکیں, کیونکہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم تمام لوگ غور کریں اور اس کو سمجھیں. اللہ تعالی ہم لوگ کو سمجھنے اور سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی پوری توفیق دے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین ثم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم.